अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू के असाइनमेंट पर, जिसका कोर्स कोड है MUD 003। आज हम इसका सवाल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सवाल दिया है, दास्तान के जुज़ियात रज़्म, बज़्म, तिलिस्म, अय्यारी, किरदार और दास्तान के आगाज़ और इर्तिक़ा पर मुफस्सिल नोट लिखिए। दास्तान के दास्तान का जुज़ियात है, उसका पहला जुज़ियात जो है वो है रज़्म दास्तान है। तो रज़्म दास्तान के बारे में बात करते हैं। रज़्म दास्तान कहने का रिवाज उरूज अरब व फ़ारस की तहज़ीब थी। वहाँ फ़न, सिपहगीरी और शुजाअत की मुकाबला आराई और उनकी हमेशा हौसला अफजाई की खातिर रज़्म दास्तान कहने का रिवाज था। जब अरब व फ़ारस की तहज़ीब आने से अरबी, फ़ारसी और उर्दू दास्तान को हज़रात ने दास्तान गोई का पेशा अपनाया, तो बज़्मिया दास्तान के साथ साथ रज़्मिया दास्तानों को भी यकसा शदोमत नेज़ दिलचस्पी के साथ पेश किया। अगरचे उन दास्तानों का मकसद क़तअन इस्लाह, मुआशरा, इखलाकी, मजहबी तबलीग व इशाअत या उस किस्म का कोई एजेंडा या प्रोपेगेंडा न था, मगर जब दास्तान को हज़रात की खिदमत के दौर रस्म बला वास्ता असरात का मुशाहिदा इस वक्त के दानिशवरों ने किया और अपनी राय कायम की कि ज़हन साज़ी के लिए दास्तानें भी बेहतरीन वसीला बन सकती हैं। दास्तान गोई का सबसे बड़ा मुहर्रिक अवामिल वक्त गुजारी, थकने मांदे अवाम और यकसानियत का शिकार अफराद को तफरीह, तबाह, लुत्फ़ अंदोज़ करने और तवील तवील दास्तानों में दिलचस्पी और कशिश बरकरार रखने के लिए किस्सा दर किस्सा और कहानी दर कहानी के साथ साथ उसमें ज़ैब दास्तानवी अनासिर और ज़मनी वाक़यात को शामिल करना था, मगर उसके दौररस असरात अवाम के लिसानी, समाजी, तहज़ीबी, तमद्दुनी, सक़ाफ़ती और नफ़सियाती पहलुओं पर भी नुमायाँ तौर पर देखे गए। यूँ भी इंसानियत नफ़सियात का तकाज़ा है कि वो दो फ़रीक़ों मुकाबला आराई पसंद करता है और मुकाबले के नतीजे के लिए उसका तजस्सुस भी ऐन फ़ितरी है। वो नफ़सियाती तौर पर खुद ब खुद किसी एक फ़रीक़ का तरफ़दार अपने आप को फ़र्ज़ कर लेता है और इब्तिदा ता इंतहा उस मुकाबले में वो अपने मफ़रूज़ा फ़रीक़ के फ़तेहयाब होने का ख्वाहिशमंद होता है, ख्वाह वो सियासत के मुकाबले हों जैसे कश्ती, फ़ुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी वगैरह जैसे खेलों के मुकाबले हों या मैदान जंग के मनाज़िर हों। इंसान के लिए हमेशा दिलचस्पी, कशिश और तवज्जो का बाइस रहे हैं। तारीख शाहद है कि उस दिलचस्पी ने अवाम को रोज़गार से भी बेगाना कर दिया है। जिस रोज़ क्रिकेट मैच होता है, दफ्तरों, स्कूलों और दीगर पेशा वराना मकामात पर कारिंदों की हाज़िरी नहीं होती और दुकानें बंद करके अवाम मुकाबले की दिलचस्पी और मुतवक्का नतीजे की लालच में रोज़गार से बेगाना होकर टीवी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। कदीम दौर के दास्तान को भी इस नफसियाती नुक्ते से बखूबी वाकिफ़ थे, लिहाजा उन्होंने जंगों के वाक़यात और मुकाबले को बड़े दिलचस्प, पुरतजस्सुस व पुरकशिश बनाकर ज़ैब दास्तानवी अनासिर की आमेज़श से इस तरह सामईन के रूबरू पेश करते हैं कि मैदान जंग का सारा मंज़र सामे की आँखों के सामने बढ़ने लगता है। रज़्म दास्तानें अक्सर बादशाह वक्त की बहादुरी व शजाअत व ज़फ़रमंदी के बयान के लिए सुनाई जाती थी, ताहम उन दास्तानों से बसा औक़ात उसकी फ़ौज की हौसला अफजाई भी मकसूद होती थी। दास्तान गोई का फ़न जब सर चढ़कर बोलने लगा और उसकी बदौलत जब समाज में तब्दीली का इम्कान पैदा होने लगा, तो मजहबी पेशवाओं ने अपने अपने मजहब की तबलीग व इशाअत के लिए मजहबी कुतुब में मौजूद असातीरी हिस्सों को बतौर रज़्मिया दास्तान के ज़रिए मार्का हक़ व बातिल बर्पा करके पेश करने की शाई की, ताकि अवामी दिलचस्पी का महवर फ़र्ज़ी, ख़याली और तसव्वुराती दुनिया से तब्दील करके मजहबी मेलानात और रुझानात की तरफ किया जा सके। उसके अलावा दीगर मजहबी कुतुब में भी दास्तानवी मवाद फरावानी से मिलता है, जिसे वो वक्तन ख़ताब आम, प्रवचन, कथाओं और
پرچار کے ذریعے داستانوی ادب سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں بزمیہ داستانیں۔ داستان کے فن کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ داستان محفل آرائی کا ایک زبانی بیانیہ و عوامی فن ہے۔ داستانوں کی ابتدا ہی ایسی ہوتی ہے کہ اسے کسی داستان کو کے ذریعے حاضرین مجلس کے روبرو پیش کیا جا رہا ہو، یعنی داستان گوئی کا فن تنہائی اور تخلیہ کی بجائے محفل آرائی کا مزاج ہے۔ یہ عوام کے بڑے گروہ کو ترجیح دیتا ہے، خواہ وہ ریت پر بیٹھے ہوئے چند افراد ہوں۔ داستان گوئی کی عام سی محفل ہو یا دربار میں خصوصی التزام کے ساتھ سنائی جانے والی خواص یا بادشاہوں، نوابوں، امراء اور خواص کی محفل ہو۔ یہ تحریری بیانیے کے برعکس داستان کو ہمیشہ اپنے سامعین اور حاضرین کو زبانی طور پر سنائی جاتی ہے۔ لہذا بزمیہ داستانوں کے موضوعات میں حسن و عشق کے رنگین اور دلکش مناظر بیان کیے جاتے ہیں۔ لہذا بزمیہ داستانوں کی قسم وہ ہے جس کے بیان کو بزم اور داستان کی رنگین بیانی درکار ہو۔ اس طرح یہاں ایک بات مد نظر رکھنے کی ہے کہ جب ہم داستانوں کے ساتھ زبانی ہونے کی شرط عائد کرتے ہیں تو وہ تحریر لازماً تحریری بیانیے سے کئی معنوں میں مختلف ہو جاتی ہے۔ اس لیے داستان اگرچہ تحریر بھی کی جاتی تھی تو اس تحریری مرحلے میں بھی اس میں زبانی پن کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ فخر شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ داستان سنانے کی چیز ہے۔ داستان اگر لکھی جائے اور چھاپ بھی دی جائے تو اس کا اصل مصروف یہی ہوتا ہے کہ وہ زبانی طور پر سنائی جاتی ہے۔ وہ لکھی بھی اسی طرح جاتی ہے گویا زبانی سنائی جا رہی ہو۔ داستان گو کے پاس داستان میں دلچسپی پیدا کرنے اور قاری کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے بیشتر تکنیکوں اور حربوں کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ ان بہت سارے وسیلوں میں ایک وسیلہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کی دنیا سے الگ قاری کے لیے سامان کا ایک جہاں دلکش آباد کرتا ہے۔ اس دنیا میں ان لوگوں کی کثرت و فراوانی ہے جنہیں خدا نے تاجداری و جہاں بانی کا شرف بخشا ہے۔ بادشاہ، وزیر، امیر، تاجر سے اس دنیا کی رونق اور آبادی ہے۔ بادشاہوں، وزیروں، امیروں اور تاجروں کی اس دنیا کی رونق، اس کی شان و شوکت، اس کی شان و جلال و جمال میں ہی قاری کے لیے وہ کشش ہے جس سے وہ اپنی سیدھی سادی حقیقت کی دنیا میں محروم رہتا ہے۔ اس رنگین، حسین و جمیل، پرشکوہ دنیا کی تشکیل و تعمیر داستان گو کے فن کی روایت کا حصہ ہے۔ اپنی روایت کو اس دلکشی سے وہ قاری کے دل کو موہ لیتا ہے۔ لہذا قاری کو اس دنیا میں اس قدر عجیب اتفاقات نظر آتے ہیں جو عقل و فہم کی رسائی سے باہر ہے۔ ان غیر معمولی اور مافوق الفطرت باتوں کو عقل کسی صورت میں بھی قبول نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انسانی تجربے اور مشاہدات کے لیے یہ سب کوئی انوکھا، اندیکھا اور نرالا ہے۔ داستان طلسم، ہوش ربا، نو طرز مرصع یا باغ و بہار، آرائش محفل، بوستان خیال داستانیں دراصل بزمیہ داستانیں عاشق و معشوق کے واردات قلب کی داستانیں ہیں۔ مافوق الفطری عناصر کی کارفرمائیاں اور ان سے مقابلے و بالآخر ان پر قابو پا کر ہیرو کا فتح یاب ہو جانا ہی ان کا انجام بالخیر ہوتا ہے۔ داستانوں میں طلسم کا عنصر انسان کی نفسیات کا فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مافوق الفطرت سے انسان کی وابستگی اس کی فطرت میں ہے۔ انسان ہمیشہ سے ایمان بالغیب کا قائل ہے، وہ دیدہ سے شنیدہ اور شنیدہ سے زیادہ نادیدہ چیزوں کا شیدائی ہے۔ طلسم، جادو، ٹونا ٹوٹکا، دیو پری، بھوت پریت کے قصے نئے نہیں، بہت پرانے ہیں۔ یہ چیزیں مشرق و مغرب دونوں میں یکساں مقبول رہی ہیں۔ صرف اردو کے منظوم قصوں میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر افسانوں میں بھی مافوق الفطرت کا دخل ملتا ہے۔ تلسی داس کی رامائن، کالیداس کے ڈرامے شکنتلا، فردوسی کا شاہنامہ، ہیومر کی ایلیڈ، ان تمام میں کوئی بھی طلسمی عنصر سے خالی نہیں ہے۔ لہذا مافوق الفطرت کو شعر کا موضوع بنانے یا اسے ادبی تحریروں میں شامل کرنے کو
معیوب خیال کرنا درست نہیں ہے۔ نہ صرف مشرق بلکہ مغرب کے اہل ادب بھی مافوق الفطری عناصر کے دخل کو مذموم خیال نہیں کرتے۔ ڈرائیڈن نے تو اس قسم کی شاعری کو میری وے آف رائٹنگ کا نام دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ایک شاعر صرف اصلیت، واقعیت اور عقلیت کا پابند نہیں ہے، نہ وہ تاریخ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے تخیل کو ایک وسیع تر میدان عطا کر سکتا ہے۔ غالباً اتنا کہہ دینا بالکل کافی بالکل کافی ہے کہ ہر عہد و مذہب میں دنیا کے انسانوں کو ایک کثیر تعداد میں ہمیشہ جادو کے اثر کو تسلیم کیا ہے، اور روحیں، بھوت اور پریت ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں تک داستانوں میں طلسمی اور مافوق الفطری عناصر کی شمولیت کا سوال ہے، تو داستانوں کے موضوعات اتنے متنوع ہوتے ہیں کہ سامع کی دلچسپی کسی بھی موڑ پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ بعض قصے مافوق الفطرت قوتوں کے حیرت انگیز مظاہرات پیش کریں گے، بعض میں ساحروں کی سحر انگیز کارنامے، بھوت پریت، دیو پری کے ایسے دلکش افسانے ہوں گے، کچھ ضمنی حادثات کی تفصیلات پر مشتمل ہوں گی۔ بعض داستانوں کی فضا انتہائی وحشت ناک اور پر اسرار ہوگی۔ مثلاً اکثر داستانوں میں مرکزی پلاٹ اس انداز کا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا جس کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ آخری عمر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ شہزادے کو بڑے لاڈ و پیار، ناز و نعم سے پالا گیا، جو ان جوان ہوتے ہی یا تو شہزادہ کسی نادیدہ پری یا محبوب پر عاشق ہو گیا اور صرف ایک تصویر یا اس کا تصور ذہن میں بسا کر اس کی تلاش میں نکل پڑا، یا یوں ہوا کہ کوئی مافوق الفطری قوت اسے لے اڑی۔ اس کے بعد شہزادہ کسی اور کے دام محبت میں گرفتار ہوا۔ حصول مقصد کے لیے اس نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ آڑے وقتوں میں مافوق الفطرت قوتوں نے سہارا دیا۔ آخر تمام معرکے سر ہو گئے۔ میدان شہزادے کے ساتھ میرا آخری ایام عیش و راحت میں بسر ہوئے۔ گلزار نسیم اردو کی طویل مثنوی منظوم داستان ہے۔ اس طرح سحر البیان اور طلسم الفسانہ عجائب اور بوستان خیال میں طلسمی کرداروں نے داستانوں میں بڑے اہم کردار نہ صرف ادا کیے ہیں بلکہ قاری کی دلچسپی، کشش اور تجسس کو بھی فروزہ رکھا ہے۔ داستان میں عیاری کردار، عیاری و مکاری بھی انسان کی فطری خاصیت اور عادات کا حصہ ہے۔ زندگی میں ہمیں تمام واقعات بظاہر جیسے نظر آتے ہیں، دراصل اتنے ہی صاف ستھرے اور عام فہم نہیں ہوتے۔ اس میں عیار طبع حضرات غیر محسوس طور پر اپنے مفاد اور مطالب پوشیدہ رکھتے ہیں۔ جب ان کی عیاری کا عقدہ کھلتا بھی ہے تو ہمارے نزدیک بجائے افسوس کے مزاح و لطف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان خفت و ہزیمت کی بجائے اس صورتحال سے بہت لطف اندوز ہوتا ہے اور اپنی ہی حماقت پر تبسم ریز ہوتا ہے کہ وہ کیسے ان عناصر کی کار فرمائیوں سے بے خبر رہا ہے۔ عام طور پر کمزور فریق جب غالب فریق پر اپنی قوت و شجاعت اور آلات حرب و ضرب سے قابو نہیں پا سکتے ہیں، تب وہ عیاری مکاری اور سیاسی پیترے بازی سے کام لے کر غالب فریق کو مغلوب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ عیاری کردار ہمیشہ محلوں کی سیاست اور اقتدار کے ساتھ وابستہ رہنے والے عوامل ہیں۔ یہ صرف محل سرا ہی نہیں، دوران شکار جنگلوں اور دوران میدان جنگ میں بھی اتنی ہی تندہی اور تیزی سے اپنا کام کر جاتے ہیں کہ نتیجہ حیرتناک اور تعجب خیز ہوتا ہے۔ جنگ ہو یا جنگلات، میدان کارزار، محلوں کے معاملات ہو یا صفاتی معاملات، مفاد کے محور تبدیل ہوتے ہی ان کی سازشیں در پردہ منصوبہ سازی، بساط الٹ دینے اور تخت و تاراج کو دیکھتے پل بھر میں تاراج شکست کر دینے کے پس پشت انہی عیاری کرداروں کی کارفرمائیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ داستان گو انسانی فطرت کے ان اسرار سے بھی واقف تھے۔ اب بات کرتے ہیں داستان کا آغاز اور ارتقا پر۔ پہلے الف لیلا کے بارے میں جانتے ہیں۔
داستان الف لیلا عربوں کے تخیل کا کارنامہ ہے۔ یہ دور زیادہ پرانا نہیں ہوا تھا جب عرب شاعر اور داستان گو میلوں میں پہنچتے اور ٹھیلوں پر کھڑے کھڑے اپنا کلام سناتے۔ عام طور سے داستان کو حضرات کی صورتحال یوں ہوتی تھی کہ جہاں کہیں قافلے کا پڑاؤ ہوا اور آگ کا الاؤ بھڑکایا جاتا، اس کے گرد بیٹھے سامعین و ناظرین کے سامنے داستان کو اپنی داستانیں کہنا شروع کر دیتے تھے۔ عباسیہ دور خلافت کے دوران صحرا نور دونے عالیشان محلات، پرشکوہ عمارتوں، وسیع و عریض بازار، پر رونق قہوہ جا خانے، بڑی بڑی سرائیں، کشادہ سڑکیں اور ہزاری بیداری دکانیں مال سے بھری ہوئی قائم کر لی تھی۔ علوم و فنون کا چرچا عام تھا۔ شعراء، مغنیوں اور موسیقاروں کی خاصی آؤبھگت کی جاتی تھی۔ داستان کو ہر مقام پر اپنے فن کی جلوہ گری پیش کرتے نظر آتے ہیں، خواہ وہ سرائے ہو یا چوپال، بازار ہو یا قہوہ خانہ، شاہی دربار ہو یا زنانہ حرم، جہاں دلچسپ داستانیں سنے بغیر شہزادیوں اور ملکہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ تاہم ان کا تخیل صحرائی وسعت سے بیگانہ نہیں ہوا تھا۔ یوں ظہور اسلام سے قبل بھی عرب تجارت کے راستے سے پرائے دیسوں اور سمندر میں پہنچتے ہیں۔ داستانوں کو رقم کرنے کا زمانہ بھی عباسیہ دور خلافت کے بعد کا زمانہ تصور کیا جاتا ہے۔ ابتدائی دور کی داستانوں کا فنی جائزہ۔ ہم اپنی ادبی تاریخ کی ابتدا میں ماضی کی طرف نظر کریں تو جب باقاعدہ شعوری ادب، کہانیاں، جدید افسانے اور نثر کی دیگر اصناف سخن ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، تب مثنویوں، داستانوں اور قصوں کا دور تھا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ تمام سننے سنانے کی اصناف ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت نہ تو سائنسی ترقی ہوئی تھی، نہ طباعت اور کتابت کے فنون عام ہوئے تھے، نہ خواندگی کی شرح اتنی وافر تھی کہ تاہم سمعی ادب کا جہاں تک سوال ہے، اس کا اپنے قارئین اور ناظرین و سماج سے جیتا جاگتا، مستحکم اور مضبوط رشتہ تھا۔ اس کے قارئین و سامعین کے کم زیادہ ہوتے رہتے تھے۔ داستان گوئی کا سلسلہ مہینوں جاری رہتا، اس میں مافوق الفطرت عناصر سحری حسن و عشق کی رنگین بیانی، مہم جوئی اور قدم قدم پر متحیر کرنے والے واقعات قصہ در قصہ، کہانی در کہانی کو دلچسپی، لطف اندوزی، وقت گزاری اور فرحت کا احساس جوان رہے اور وہ چاہ کر بھی اس شہر سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ داستان کو اپنے انداز و گرمئی الفاظ کے ساتھ دلوں میں گھر کر لیتے تھے۔ اس عمل نے بعد کے ادوار میں دو ادواروں کو جنم دیا، ایک تو مشاعرہ ہے اور دوسرا داستان گوئی کا محفل۔ اردو کی سب سے پہلی داستان ملا وجہ کی صبر سے، جو 1045 میں عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر دکن میں تحریر کی گئی، شمالی ہند کی پہلی داستان تحسین کی قصہ مہر افروز اور دلبر ہے۔ اس طرح مہر چند کھتری میر کی قصہ نوائین ہندی، عجائب القصص اور شاہ عالم ثانی اور سید حسین شاہ کی جذب عشق وغیرہ ابتدائی دور کی داستانوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ رامپور کی داستانیں۔ جنگ غدر کے بعد جب دلی اجڑ گئی تو شعراء، ادبا اور داستان کو حضرات کی حیات اور روزگار کا مسئلہ آن پڑا۔ اس ادبی قبیلے نے لکھنؤ کے درباروں میں بادشاہوں، نوابوں اور جاگیرداروں کو اپنے فن سے محظوظ کیا۔ جب نواب واجد علی شاہ بھی گرفتار ہو کر مٹیا برج کلکتہ میں اسیر ہوئے، تب اس ادبی قبیلے پر دوبارہ آزمائش دور آن پڑا۔ تب انہوں نے رامپور کا رخ کیا، جہاں نواب محمد قلب علی خان اور ان کے شہزادے محمد یوسف علی خان ناظم وذات خود شاعر و ادیب تھے اور فن کے سچے قدرداں بھی تھے۔ ان کی دیوڑیوں پر ادبی قبیلے کی رونقیں آراستہ ہونے لگیں۔ داستان سینکڑوں کی تعداد میں لکھی گئیں، مگر وہ اکثر قلمی نسخوں کی شکل میں موجود ہیں۔
رامپور کی داستان کا زمانہ 19ویں صدی عیسوی کے ربیع ثانی سے شروع ہو کر 20ویں صدی کے ربیع اول پر محیط ہے، یعنی رامپور میں داستان گوئی، داستان نویسی اور داستان کے سامعین و قارئین کا دور تقریباً ایک صدی تک پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہا، جو نواب کلب علی خاں اور محمد یوسف ناظم والی رامپور کے عہد حکومت کا زمانہ تھا۔ اس دوران رامپور میں داستانیں کثیر تعداد میں لکھی گئیں۔ رامپور کی ادبی محفلوں سے سارا وطن عزیز گونج رہا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کی داستانیں 1800 میں فورٹ ولیم کالج کا قیام جان گلکرسٹ کی نگرانی میں عمل میں آیا۔ کالج انگریز ملازمین رنگریٹوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس لیے جہاں روز مرہ کی صاف و سادہ زبان لکھنے کی طرف توجہ کی گئی، وہیں ایسی کتابوں کے تراجم و تصنیف بھی کروائے گئے جو عوامی دلچسپی کے حامل تھے۔ اس لیے اس حوالے سے قصہ و کہانی سے بہتر کون سی سخن ہو سکتی تھی۔ اس کالج کی سب سے مشہور تصنیف میر احمد دہلوی کی باغ و بہار ہے، جو قصہ چار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ 1803 میں عطا حسین خاں توحسین کی پرتکلف اور فارسی آمیز تصنیف نوطرز مرصع کا آسان و عام فہم ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل اور نہال چندر لاہوری کی مذہب عشق بھی قابل ذکر داستانیں ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے علاوہ داستانیں، یہ وہ داستانیں ہیں جو کسی ادارے کی ماتحتی یا سرپرستی میں نہیں لکھی گئیں، بلکہ ادارے کے علاوہ ان داستانوں نے عوامی پلیٹ فارم پر پیش ہو کر اپنی شہرت اور مقبولیت کو منوایا ہے۔ ان میں موجودہ بوستان خیال اور الف لیلہ وہ داستانیں ہیں کہ اگر ان میں موجود کہانیوں کو ایک دوسرے سے جدا بھی کر دیا جائے تو اس سے ان کہانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ان داستانوں میں موجود ہر کہانی اپنے طور پر ایک مکمل کہانی ہے۔